दरवाज़ा खुला था और बिना दस्तक दिए अंदर चली गई सलार, जो लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। इसकी हालत देखकर परेशान हो गया। हाँ, वो इससे नाराज़ था, मगर इसने कभी भी आए तो जज़ा में फ़र्क नहीं किया था, इसलिए इसे रोते देख इसके सांस सीने में अटक गई। वो सब भूल गया था, जज़ा की हरकत, अपनी नाराज़गी, सब। वो जल्दी से इसके पास और उसको थाम कर बेड पर बैठाया और खुद घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया। क्या वो मेरी गुड़िया को क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा है? वो बहुत परेशानी से इससे पूछने लगा। जज़ा बताओगी मुझे क्या हुआ है? इसकी मुसलसल खामोशी और इस कदर शिद्दत से रोने पर वो गुस्से से धाड़ा था। आप कि किसी और से शादी कर सकते हैं? इसकी हिचकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हो चुका था। इसमें रोने वाली क्या बात है? उस लहजे में बोला। इतनी देर से जो परेशानी थी अब इसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। देखो, आदम भाई की भी तो शादी हो रही है ना, कुछ दिनों में तो मेरी भी हो जाएगी। इसमें रोने वाली कोई बात नहीं। रिलैक्स, चलो जाओ फ्रेश होकर आराम करो। हम तीनों हमेशा तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे हमेशा रखा है। सलार ने से भेजना चाहा, क्योंकि कहीं ना कहीं सलार को लगता था कि जज़ा बस इस बात से डर रही है कि कहीं वो किसी और के आने से इसे भूल ना जाए। आपकी कैसे किसी और से शादी कर सकते हैं? आप अम्मी से कहें कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। इसने सलार का हाथ थाम कर कहा। इसकी बात सुनकर सलार को अपने सर पर पहाड़ गिरता हुआ लगा। वो कैसे इस तरह की बातें कर सकती थी? वो कुछ और समझ रहा था, मगर जज़ा के लफ्ज़ों ने इसे खुद की नज़रों में गिरा दिया था। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? इसकी ज़बान लड़खड़ा गई थी। इसे अब भी लग रहा था कि वो कह देगी कि मैं तो मजाक कर रही हूँ, मगर जज़ा की हालत इसे चीख चीख कर सच्चाई बता रही, जिसे वो अपने झूठे दलाइल से कब से इग्नोर कर रहा था। आप मुझसे बात करते हैं ना, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, तो आप अम्मी से हमारी शादी की बात करें। वो जिस कुछ सुनने के तैयार में नहीं थी, हैरानगी से बेयकीनी से देखने लगी। वो गम और गुस्से से देखने लगा, जो इसकी हालत से बेखबर अपनी बात बताती रोई जा रही थी। निकलो यहाँ से। वो इतनी ज़ोर से धड़ा कि अगर आदम और अर्श घर पर होते तो ज़रूर वहाँ आ जाते, क्योंकि सिर्फ वो इन तीनों के रूम ही ऊपर इस साइड पर थे, बाकी सब के नीचे थे। इसकी धाड़ पर जज़ा ने मुंह पर हाथ रख अपनी चीख का गला घोंटा। खौफ से इसकी आंखें फैल गई थी, मगर वो एक कदम भी अपनी जगह से नहीं हिली। इसे लगा कि वो इस कमरे से निकली तो वो अपनी दोस्त से शादी कर लेगा, और वो सलार को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सलार ने इसे एक जगह टिके देख कर कहा। लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करे। वो रोते रोते बैठ गई। सलार का दिल किया कि इसके साथ साथ खुद को भी शूट कर दे, जो इसके और अपने रिश्ते का मजाक बना रही थी। इसने हमेशा इसे एक बहन ही समझा था, और इस तरह की घटिया सोच इसके जहन में कैसे आ सकती थी? इस वक्त इसे शदीद नफरत महसूस है। जज़ा से मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे से शादी कर लें। वो लड़की इसके सामने दो जानों बैठी अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। वो बेहिस बना इसे दिखता रहा, दो कदम चलता इसके पास और झुका इस लड़की का बाजू पकड़ कर उठाया। तुम अगर दुनिया की आखिरी लड़की भी हो तब भी मैं तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। इसकी आंखों में सामने मौजूद लड़की के लिए हकारत के सिवा कुछ ना था। इस वक्त इसका बस ना चला वो जज़ा को आग लगा दे, मगर मैं आप चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ ने इसकी बोलती बंद कर दी। वो इसे खींचता हुआ बाहर और इसके मुंह पर दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से बंद किया। वो खालिखा नज़रों से गाल पर हाथ रखे बंद दरवाजे को देने लगी, और किसी रिपोर्ट की माने चलती हुई अपने कमरे में आकर बेड पर ढह गई। तुम अगर दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी मैं तुम जैसी लड़की से शादी कभी नहीं करूँगा। बार बार यही जुमला इसके कानों में गूंजने लगा था। आंसू आंखों से निकलकर बालों में जज़ब होने लगे थे। इसके जाने के बाद सलार ने गुस्से से अपना पूरा कमरा तहस नहस कर दिया था। वो क्यों ऐसी बातें कर रही थी? क्या वो इसे पसंद करती थी? क्यों? वो तो हमेशा इसे छोटी बहन समझता था। तो इस तरह की घटिया सोच इसके जहन में आई कैसे? गम और गुस्से से इसका सर फट रहा था। आज वो अपनी ही नज़रों में गिर गया था। इसका कौन सा अमल जज़ा को ये सोचे मजबूर कर गया, वो समझ नहीं पा रहा था। इसने हमेशा एक बच्ची की तरह से ट्रीट किया था, क्योंकि वो घर में सबसे छोटी थी। आंखें सुर्ख अंगारा हो गई थीं। खानज़ादा मैशर में नाश्ते की इश्तियाक ये से खुशबू फैली हुई थी। जज़ा का रवैया भी अब घर वालों के साथ नॉर्मल हो गया था। जज़ा और सलार दोनों ही कमरे में रहते हुए भी अजनबी की तरह थे। सलार भी इसे छेड़ने से गुरेज करता था, क्योंकि इसके फटने पर पूरा घर मुतासिर हुआ होता था। अकीदत से भी कोशिश करती थी कि वो सदा बेगम के सामने कम आए। वो सबसे मिन्नत करके आयात के कमरे में शिफ्ट हो गई थी। अर्श भी किसी मीटिंग की वजह से पिछले 3 हफ्ते से आउट ऑफ कंट्री था। सदा बेगम इसका सामना ना होने के बराबर था, लेकिन अगर कभी वो देख भी ले तो चुप करके निकल जाती। वो अपनी वजह से किसी का मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसे अपने एक दोस्त से रब्ता किया था आयत के फ़ोन से। वो 1-2 दिन में यहाँ से जाने का सोच चुकी थी। अम्मी देखे, मन्नत ने मुझे मम्मा कहा। शफा पुरजोश आवाज़ सुनकर सब इसकी तरफ मतवज्जो है, जो लॉन्च में मन्नत और आयत के साथ बैठे खेल रही थी। अब हल्का हल्का चलना शुरू किया था इसने। मन्नत मम्मा बोलो। शफा से प्यार से बुलाने लगी। वो पहले सिर्फ मम कहती थी, आज इसने साफ मम्मा कहा था और इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
مما وہ کہنے کے بعد کھلکھلا کر اپنی ماں کے سینے میں سر چھپا کہ جزا کو یہ منظر اتنا خوبصورت لگا کہ اس نے جلدی سے ویڈیو بنا کر آدم کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ منو پھپھو بولو اب۔ آیت اس کے پاس بیٹھ کر اس سے بولی، مگر منت اپنی ماں کے سینے سے سر نکالنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ ایک شرمیلی بچی تھی۔ میری منو صرف اپنی ماما کی بات مانے گی۔ اس کی حرکت پر شفا نے آیت کو زبان چڑھا کر کہا۔ سب اس کی حرکت پر مسکرا دیے۔ عقیدت اچھی لڑکی ہے۔ فرح بیگم کی بات پر سجدہ نے ان کی طرف دیکھا۔ تم اسے قبول کرنے کی کوشش تو کرو، وہ انشاءاللہ وہ ایک اچھی بہو ثابت ہوگی۔ بھابھی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اس لڑکی کی وجہ سے میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھے سمجھے۔ سدا بیگم کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ سر کوئی تارا ملک نام کی عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ وہ جزا کی بھیجی گئی ویڈیو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ جو شادی سے دور بھاگنے والا ہر پل اس پہلی لڑکی کے خیالوں میں رہنے لگا۔ وہ لڑکی دن بہ دن اس کے دل میں گھسی جا رہی تھی، اور جب وہ منت کی وجہ سے اس سے ناراض ہوتی تھی اس کا دل کرتا تھا کہ بس اس کو خود میں سنبھال لے۔ وہ اس کی سگی ماں سے بڑھ کر منت کو چاہتی تھی۔ الطاف کی بات پر اس کی طرف دیکھا اور اسے اندر بھیجنے کو کہا۔ تقریباً 10 منٹ بعد لگ بھگ 40 کے قریب ایک عورت اس کے آفس میں داخل ہوئی، جس نے سادہ سا لون کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ جی بیٹھے۔ آدم خاجہ نے چیئر کی طرف اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ جی کہیے محترمہ، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جی میرا نام تارا ملک ہے، میں اپنا پارلر چلاتی ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے جو پچھلے 2 مہینے سے گم ہو گئی ہے، وہ کہیں نہیں مل رہی۔ اس عورت نے برائی آواز میں کہا۔ آپ نے کسی تھانے میں کمپلین کی کوئی؟ آدم نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں سر، جو جوان بیٹی ہے، اگر اس کے منگیتر کو پتہ چلا تو رشتہ ختم کر دے گا، لوگ طعنے دیں گے۔ میں نے اپنے طور پر ہر جگہ ڈھونڈ لیا مگر وہ مجھے نہیں ملے۔ میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی، پلیز میری مدد کریے۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا۔ آدم کو افسوس ہوا۔ کوئی پکچر ہے ان کی آپ کے پاس؟ آدم کے پوچھنے پر جو تصویر اس عورت نے اس کی طرف بڑھائی، آدم کو لگا کہ کوئی پہاڑ اس کے سر پر آ گرا ہو۔ وہ ابھی گھر جانے کے لیے ہاسپٹل سے نکلی تھی کہ کسی نے اسے کھینچ کر دیوار سے لگایا۔ یہ پارکنگ ایریا تھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس کی دوست نے اس کو گھر چھوڑنا تھا، اس لیے وہ پارکنگ میں اس کا انتظار کرنے آئی تھی، مگر بلاچ کو دیکھ کر ڈر سے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ ہیلو پیاری لڑکی، لگتا ہے مجھ سے چھپنے لگی ہو، مگر تم جانتی نہیں بلاچ شاہ کی نظروں سے بچنا ناممکن ہے۔ وہ اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ یہ اس کا پسندیدہ عمل تھا، مگر اس کی یہ حرکت آیت کو انتہائی ناگوار گزرتی تھی۔ اسے اپنے جسم میں چنٹیاں رنگتی محسوس ہوئی۔ کون ہو آپ؟ کیا بگاڑا ہے میں نے؟ آپ کا کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑتے؟ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولی۔ وہ ٹھیک سے پڑھائی پر بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے ہر وقت ڈر لگا رہتا کہ کہیں وہ پھر نہ آ جائے۔ مارش میلو بہت پسند ہے مجھے۔ آیت کو دیکھ کر شر سے اپنی آنکھ ونک کر کے بولا۔ اس کی بات آیت کے سر سے گزر گئی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی، اگر مجھے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ غصے سے دھکا دیتی ہوئی بولی۔ بلاچ شاہ کو اس کا دودھ چھڑکنا بہت برا لگا تھا۔ وہ غصے میں اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو جکڑ کر اس پر جھکا۔ آیت اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا، آئندہ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا، ورنہ ان ہاتھوں کو جڑ سے کاٹ کر پھینکنے میں وقت نہیں لگاؤں گا، وہ سرد لہجے میں بولا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ روتی ہوئی وہاں بیٹھ گئی۔ وہ جب سے آیا تھا گہری سوچ میں تھا۔ وہ شفا کے ابو کے قاتل کو گرفتار کر چکا تھا اور کورٹ میں شفا کو گواہی دینی تھی، مگر وہ جانتا تھا وہ بہت معصوم اور ڈرپوک ہے، اس لیے وہ ابھی ان کو اس سب سے دور رکھ رہا تھا۔ اور آج جو کچھ تھانے میں ہوا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آپ کی چائے؟ شفا کی آواز پہ اس نے چونک کر دیکھا۔ کالے شفون کے فراک میں اس کا دودھیا چہرہ چمک رہا تھا۔ ادھر آئیں۔ اس نے شفا کو پاس بلایا۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ 1 ہفتے بعد آپ کو کورٹ چلنا ہے میرے ساتھ۔ اس نے شفا کا ہاتھ تھام کر بات شروع کی۔ شفا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو جج کے سامنے وہ سب کچھ بتانا ہے جو رات ہوا تھا، کیسے آپ کے ابو کا قتل ہوا، سب۔ آدم اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو اچھے سے دیکھ سکتا تھا، مگر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، بھروسہ رکھیں مجھ پر۔ مجھے نہیں جانا پلیز، مجھے ان کے سامنے نہیں جانا، وہ مجھے لے جائیں گے، مجھے نہیں جانا۔ وہ حزانی ہو کر چیخنے لگی۔ آدم نے کھینچ کر اسے سینے سے لگایا۔ وہ اس کے سینے سے شرٹ کو مٹھی میں دبوچے پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بہت خطرناک ہیں، وہ مجھے آپ سے دور کر دیں گے۔ وہ اس کے سینے سے لگی بولی۔ آدم کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بچہ نہیں تھا، وہ اس کی آنکھوں میں اپنی پسندگی دیکھ چکا تھا۔ وہ شفا کا چھپ کر اسے دیکھتا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، سب پریشان مت ہو، میں کبھی بھی آپ کو خود سے دور نہیں کروں گا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ آدھی رات کو سب کے سونے کی یقین دہانی کر کے اچھے سے چادر خود کو کور کرتی اپنے کمرے سے نکلی اور آرام سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ وہ اندھیرے میں رستے کا تعین کرتی پیچھے بنے گارڈن کی طرف آئی، جہاں ایک چھوٹا سا دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ 1 ہفتے پہلے ہی وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے ایک چوکیدار کو رستہ استعمال کرتے دیکھ چکی تھی اور بڑی مشکل سے چابی بھی چرا لی تھی۔ اور آج موقع ملتے ہی وہ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اور احسان نہیں چاہتی تھی ان لوگوں کا۔
نہ اپنی وجہ سے سیدہ بیگم کو پریشان کرنا چاہتی تھی، وہ صاف دیکھ سکتی تھی کہ اپنی وجہ سے ماں بیٹے کے بیچ کے تناؤ کو وہ نہیں جانتی تھی کہ عرش نے اس سے شادی کیوں کی، مگر وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہتی تھی۔ نہ وہ خود کو اس خاندان کے قابل سمجھتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چابی سے تالا کھولا اور جلدی سے دروازہ کھول کر نکلنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے سر لہجے میں پوچھنے پر عقیدت نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا۔ عرش سینے پر ہاتھ باندھے ایسے ہی سرخ انگار آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عقیدت کے ہاتھوں سے چابی زمین پر گری۔ کہاں جا رہی تھی تم؟ عرش نے دوبارہ پوچھا تو اس نے جلدی سے ہی خود کو کمپوز کر کے عرش کی طرف دیکھا۔ میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، جبکہ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ نکل کر باہر جائے گا۔ کون سا گھر؟ عرش نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ وہی گھر جہاں سے آپ مجھے لائے تھے۔ وہ گھر تمہارا ہوتا تو وہ لوگ تمہیں بے عزت کر کے اپنے نشئی بیٹے کے پلے نہیں باندھ رہے ہوتے۔ اس نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ گلا دبا دے، اگر وہ عین وقت پر نہیں پہنچا تو کیا سے کیا ہو جاتا۔ میں جہاں بھی جاؤں آپ کو کوئی حق نہیں مجھ سے سوال کرنے کا، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا تو نہیں رہنا، وہ کہہ کر دوبارہ اس دروازے سے نکلنے لگی، مگر عرش نے اس کا بازو سختی سے جھگڑا کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا۔ حق کی بات کر رہی ہے تو آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا حق رکھتا ہوں تم پر۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتا اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ اس کے لیے یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ اگر وہ گھر سے نکل جاتی تو وہ کہاں ڈھونڈتا اس کو۔ وہ جو اپنی ماں سے اس کے لیے لڑ رہا تھا، کیا سوچتی ہو کہ کیا عزت رہ جاتی اس گھر میں۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتا اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ عرش کو شرٹ اتارتے دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگنے لگی، مگر عرش نے اسے کمر سے پکڑ کر بیڈ پر پٹکا اور اس پر جھک گیا۔ اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ عقیدت کو لگا کہ وہ یہیں مر جائے گی۔ اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو وہ اس کی سانسوں کو آزادی دیتا اس کی گردن پر جھک گیا۔ پلیز چھوڑ دیں مجھ سے غلطی ہو گئی، چھوڑے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتی ہوئی بولی۔ چھوڑ دوں تاکہ تم میری دی ہوئی آزادی کا فائدہ اٹھا کر میری عزت دو کوڑی کی کر دو۔ وہ اسے دیکھ کر چبا کر بولا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو اسے اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں آپ کی زندگی نہیں خراب کرنا چاہتی، میں آپ کے لائق نہیں ہوں، آپ اپنی منگیتر سے شادی کر لیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ بے وجہ سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ عرش کو اس کی ایک ہی رٹ پر بہت غصہ آیا۔ یہ سب تم سے کس نے کہا ہے؟ مجھے کسی نے نہیں کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ اپنی مرضی سے شادی کر لیں۔ وہ ابھی تک اپنی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ عرش اٹھ کر بیٹھ گیا اور عقیدت کو بٹھا لیا۔ اس کے بنا دوپٹے کے سراپے کو دیکھ کر عرش نے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہی جانتا تھا کہ اس نے کیسے خود کو روکا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں کسی اور سے شادی کر لوں تو وہ میرا جب دل کرے گا میں کروں گا، اس لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم نے مرنا جینا میرے ساتھ ہے۔ اگر آج کے بعد تم اس گھر سے بنا میری اجازت کے نکلی تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ آج کے بعد تم اسی کمرے میں رہو گی، سمجھ آئی بات؟ میری بیوی ہو، بیوی کی طرح رہو، میرے سر پر مصیبت بن کر مت ناچو۔ اس کے سر لہجے پر عقیدت کو اپنے جسم میں سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ عرش اٹھا اور چینج کر کے بیڈ کی ایک طرف لیٹ گیا۔ اسے آنکھیں بند کیے دیکھے عقیدت وہاں سے ایک تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھنے لگی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں اٹھا کر بیڈ پر لاؤں تو خود شرافت سے یہاں آ کر لیٹ جاؤ، اگر مجھے آنا پڑا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عرش کی دھمکی پر وہ جلدی سے کونے میں ہو کر لیٹ گئی۔ عرش لائٹ بند کرتا آنکھیں موند گیا۔ عقیدت کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں اسے سنائی دے رہی تھی۔ جب مزید برداشت نہ ہوتے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا کر خود میں بھینچ لیا۔ ڈسٹرب مت کرو۔ عرش کی سرگوشی پر وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ فریش ہو کر آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کل اس کی ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی۔ اسے امید تھی کہ یہ میٹنگ کامیاب رہی ہوگی۔ اس نے ایک نظر بالوں میں برش پھیرتی جزا کو دیکھا جو براؤن کلر کے ٹراؤزر شرٹ میں لاپرواہی سے بیٹھی تھی۔ ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اس طرح اجنبیت سے رہنا بہت مشکل تھا۔ ایک ہی بیڈ پر سوتے ہوئے بھی وہ ندی کے دو کناروں کی طرح تھے۔ وہ لڑکی اس کے دل پر بری طرح سوار ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھی اور بیڈ پر اپنے سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اپنی ہی محبت سے اس طرح منہ موڑ کر رکھنا آسان تو اس کے لیے بھی نہ تھا، مگر وہ کبھی بھول نہیں پاتی تھی۔ اسی کمرے سے سالار نے اسے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ جو بے عزتی دھتکار اس نے اپنی محبت کی وجہ سے برداشت کی تھی وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ کب سے اس کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور حیرانگی سے دینے لگی۔ وہ خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ سالار نے اسے جواب دینے کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود پر گرا لیا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے سامنے اپنا آپ اسے کمزور سا محسوس ہو رہا تھا۔ جزا نے سٹپٹا کر اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر سالار نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اسے خود پر جھکایا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اونڈیلنے لگا۔ اس کے لمس میں اس قدر بے قراری تھی کہ جزا چاہ کر بھی خود کو چھڑوا نہیں پائی۔ اس وقت رشتے کا ساز و حق ملکیت اس پر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ وہ بس اس کو پا لینا چاہتا تھا۔ وہ ایک پل کو اس سے دور ہوا۔ جزا نے پہلے حیرانگی سے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو شخص مجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتا تھا آج وہ منہ لگانے کو تیار ہو گیا۔ آخر تم بھی عام مردوں کی طرح ہی نکلے نا، بڑی بڑی باتیں کرنے والے۔ آخر اندھیری رات میں تمہیں ایک لڑکی کا ہی وجود چاہیے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ میں بولتی اس کا موڈ کا بیڑا غرق کر گئی تھی۔
تمہیں کیا لگتا ہے کہ سب کے سامنے اچھا بن کر تم مہان بن جاؤ گے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو جیسا تم چاہو گے وہی ہوگا؟ ہو تو تم پہلے سے ہی ہوس کے پجاری۔ وہ خود پر ضبط کیے اس کے کڑوے الفاظ برداشت کرتا ہے۔ اس کے آخری الفاظ نے جلدی پر تیر کا کام کیا اور اپنے ہاتھ کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ جزا لہرا کر بیڈ پر گری تھی۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ کچھ پل کے لیے جزا کا پورا چہرہ سن ہو گیا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس نے اپنا وہی ہاتھ دیوار پر مارا تھا اور دیوار پر لگی پینٹنگ گر کر ٹوٹ گئی تھی اور اس کے ہاتھ سے خون بہلنے لگا۔ وہ جتنی مضبوط سہی مگر اس وقت سلاد جس قدر غصے میں تھا، اس کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ میں 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ تمہیں وہ سب میں نے نہیں کیا تھا۔ اتنا ہی ہوس کا مارا ہوتا تو آج تم پچھلے 2 مہینے سے میرے کمرے میں اس قدر محفوظ نہیں ہوتی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دے گیا تھا۔ جزا، آئی ایم سوری، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن میرا یقین کرو میں نے وہ سب نہیں کیا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ کیا کبھی بھی تمہیں مجھ سے انکمفرٹیبل فیل ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، میں کیسے ایک لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیل سکتا ہوں؟ وہ بیٹھ کر اس کے چہرے کے گرد ہاتھ کا پیالہ بنائے اسے سے پوچھنے لگا۔ آنکھیں شرمندگی سے سرخ رہی تھی۔ جزا اسے نرم پڑتا دیکھ کے اس کے ہاتھ جھٹکی اور دور ہو کر کھڑی ہوگی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، نہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم کیا ہو اور کیا نہیں۔ میں نے یہ شادی صرف اپنی فیملی کی وجہ سے کی ہے۔ اگر تم نے میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو سب تہس نہس کر دوں گی۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے چبا کر بولی تھی اور آج اس نے دوسری بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ غصے سے اسے دھکا دے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ سلار بھی کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا مگر وہ اس حد تک بدتمیزی کر جاتی تھی وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے زور سے اپنا زخمی ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا۔ وہ پوری رات اس نے باہر آوارہ گردی میں گزاری تھی۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا ہے؟ عرش نے سلار کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا جس نے پٹی کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کچھ نہیں، بس ذرا سی چوٹ لگی ہے۔ سلار نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا تھا۔ بکواس مت کرو، مجھے دوائی لگانے تو خراب ہو جائے گا۔ عرش نے اسے گھورا اور ڈرا میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس میں دوائی لگا کر پٹی کرنے لگا۔ اس ٹائم دو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عرش کہہ کر واش روم چلا گیا ہاتھ دھونے۔ سلار نے اسے گھور کر دیکھا۔ رات کو تم اپنی بیوی کے ساتھ کہاں ہنی مون منانے جا رہے تھے؟ سلار نے اسے شاطی نظروں سے دیکھ کر کہا تو اسے پھر سے وہ سب یاد آنے لگا۔ بھاگ رہی تھی گھر سے، کہتی ہے کہ میرے ساتھ نہیں رہنا اور میں اپنی منگیتر سے شادی کر لوں، اسے چھوڑ کر۔ عرش نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ دیکھو عرش جو بھی ہے، لیکن تم ان کی بجائے چھوٹی امی کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جب اس طرح ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اسے الگ رویہ ملے گا تو ظاہر سی بات ان کے دماغ میں 1000 طرح کی باتیں آئیں گی۔ یار میں امی کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن وہ میری بات سمجھنے کو تیار نہیں۔ ان کی بس یہی ضد ہے کہ میں عائشہ سے شادی کر لوں۔ تم جانتے ہو کہ عدت کے آنے سے پہلے بھی میں عائشہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ لڑکی مجھے نہیں پسند۔ اس کی حرکتیں ہم خود دیکھ چکے ہیں مگر امی اب مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں اور میں ان کی یہ ناراضگی برداشت نہیں کر پا رہا۔ اس نے بے بسی سے کہا، کوئی نہیں، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس ایک پلان ہے۔ ویسے چھوٹی امی کو منانے کا کیا؟ عرش کے پوچھنے پر جو سلار نے بولا۔ عرش نے اسے ایک زبردست گھوری سے نوازا۔ شام کا وقت تھا۔ شفا پر پریشانی سے اکیلی گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ جزا اسے دیکھ کر وہی آگے، کیا بات ہے، پریشان ہو تم؟ اس نے شفا سے پوچھا۔ وہ اسے کبھی بھابھی تو کبھی شفا کہہ کر پکارتی تھی۔ نہیں میں تو ٹھیک ہوں۔ شفا نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ لیکن تم مجھے پریشان لگ رہی ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ ہم ہیں نا، اکیلے کیوں پریشان ہو رہی؟ اس نے اپنائی سے کہا تو شفا کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ اسے آدم کی کئی باتیں بتاتی چلی گئی۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ بھائی ہوں گے نا تمہارے ساتھ اور میں بھی چلوں گی۔ کبھی بھی ڈر کر دشمن کو ڈھیل نہیں دینی چاہیے، نہیں تو وہ اگلی بار ایسی جگہ وار کرتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ اپنے لیے اسٹینڈ لینا سیکھو۔ آج انہوں نے آپ کے پاپا کو مارا ہے، اگر ایسے ہی نہیں انہیں چھوڑ دیا تو نہ جانے وہ کتنے گھر اور اجاڑ دیں، پھر آپ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گی۔ اور کیونکہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ان کو سزا دلانے کا اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اسے جزا پر شک آیا تھا کہ وہ اتنی بہادر تھی۔ اتنے میں آیت بھی عقیدت کو لے کر وہیں آ گئی تھی۔ شادی کی عقیدت کو لے کر وہیں آ گئی تھی۔ شادی کیا ہوگی؟ تمہارے کمرے سے نکلنے کا دل نہیں کرتا؟ آیت آتے ہی جزا کو سنانے لگی مگر اس کے چہرے پر موجود ہلکے سے نشان کو دیکھ کر وہ پریشانی سے دینے لگی۔ تمہارے چہرے پر یہ نشان کیسا ہے؟ اس کے پوچھنے پر شفا عقیدت نے بھی غور سے اس کی طرف دیکھا جہاں ہلکے سے نشان تھے۔ یقیناً میک اپ سے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کچھ نہیں، پھسل گئی تھی۔ اس نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ کوئی نہیں، یہ تھپڑ کا نشان ہے۔ جزا سچ بتاؤ کس نے کیا ہے یہ؟ وہ غصے سے بولی۔ وہ ان کے گھر کی شیرنی تھی، سب سے بہادر اور نڈر، کوئی اس پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ تمہاری نظر میرے ہی گال پر کیوں پڑی ہے؟ تم نے بھابھی کا چہرہ دیکھا، ان کے ہونٹوں پر نشان نظر نہیں آ رہا؟ اس نے آیت کا دھیان خود پر سے ہٹا کر عقیدت کی طرف دلائی۔ اس کی بات پر سب اس کو چھوڑ کر عقیدت کی طرف دینے لگے۔ عقیدت ان کی نظروں سے سٹپٹا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چہرے پر سرخی اتنی تھی کہ جیسے خون چھلک پڑے گا۔ تمہیں پتہ ہے ان کو میں عرش بھائی کے کمرے سے لے کر آ رہی ہوں۔ محترمہ رات وہاں شفٹ ہو گئی ہیں۔ اپنے میاں کے آنے پر
ہمیں خبر بھی نہیں ہونے دی۔ آیت ان سے چڑھا، اچھا میں بھی سوچوں یہ ہونٹوں پر ظلم آخر کیسے ہوا۔ جزا بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی، جبکہ جزا ان سب کی باتیں، اتنی بے باک باتیں سن کر خود ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ آیت کا بس نہیں چلا کہ وہاں سے بھاگ جائے۔